करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, जिन्होंने मुझे 5 साल मौका दिया था। हमारे बेटे में बहुत से परेशान काम की हिदायत पर हुए हैं, जो टॉयलेट के काम, वाटर लाइन के काम और के बाद नाला जा रहा था, उस नाले का भी काम हमने दिया है। 2 करोड़ की लागत से इस काम को हमने अंजाम दिया और अलहमदुलिल्लाह आज हमारे हल्के में अली मंदिर साहब के बर्तन बहुत देर साहब यहाँ के उम्मीदवार है। हम सबको कामयाब करना है। बेरोजगार से 3 तारीख के दिन हम सब मिलकर अपने घरों में निकल कर मंदिर के निशान से अपने वोट देकर सारी अफसरों से कामयाब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गान मिल्लत, नांदेड़ से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर मेंबर मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, जनाब शरीफ साहब, हाज़रीन इकराम, सबसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी सरदार और बहनों, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि 1 दिसंबर के दिन जो बल्दी इंतखाबात की राय दही का दिन है, आप तमाम से गुजारिश करने के लिए कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए और सुबह के अवलीन साथों में अपने घर से निकलकर आप पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान पतंग है, उस पतंग के निशान को देखकर वहां पर आप मोहर लगाइए। इंतखाबात में आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा और बैलेट पेपर को देखकर आपको वहां पर पतंग के निशान को देखकर वहां पर मोहर लगाना पड़ेगा। असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन दबाया था, अब बटन दबाना नहीं है, बल्कि जहाँ पतंग का निशान नजर आएगा आपको एक पेपर दिया जाएगा, बैलेट पेपर, उसको आप ले जाकर वहाँ पर पतंग के निशान पर मोहर लगाकर उसको अच्छी तरह मोड़कर फिर आपको डब्बे में डालना पड़ेगा। ये फ़र्क है, इसको मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको याद रखिए। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब किया था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पिछले 5 साल में भोलकपुर में करीब 8 करोड़ की लागत से एक नई ड्रेनेज की लाइन डाल दी गई है। मुकम्मल तौर पर पूरे भोलकपुर में लाइन डाल दी गई है, सिर्फ एक हिस्सा बाकी है, वो मंदिर के पास ज़रा थोड़ा वहाँ पर रुका हुआ है काम। इंशाअल्लाह ताला उनसे बातचीत की जा रही है और उनसे बातचीत के बाद वो मैं समझता हूँ कि काम उस हिस्से का भी पूरा हो जाएगा। मैं आपसे वादा किया था 5 साल पहले कि नई सूरज की लाइन डाली जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह नई ड्रेनेज की लाइन पड़ चुकी है। मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे भोलकपुर में एक नई पीने की पानी की लाइन डाली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह करीब 11 करोड़ या 12 करोड़ की लागत से एक नई पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है, पाइप्स भी आ चुके हैं और वो काम शुरू हो चुका है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर वो पीने के पानी के लाइन का काम भी मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 1-2-2.5 महीने में के अंदर ही वो नई पीने की पानी की लाइन से आपको साफ पानी मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बरसों पहले, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले भोलकपुर में गंदे पानी की वजह से कई लोगों की अमवात भी हुई, बच्चे बीमार पड़ गए थे। तो ये 2 काम अहम काम थे भोलकपुर के लिए।
जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये काम हमने उनको मंजूर करवाया। ड्रेनेज का काम हो चुका है, पीने के पानी के लाइन का काम शुरू हो चुका है, जो 2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो काम पूरा हो जाएगा। तीसरा काम, आप जानते हैं कि मदीनतुल उलूम हमारे और अंजुमन ताजिरान चिरम के 2 स्कूल चलते हैं। इन दोनों स्कूल के जिम्मेदारों ने हमसे मुलाकात की आकर और कहा कि बल्दिया के आला अहदेदारों को आप जाकर नुमाइंदगी करिए। उनके प्रॉपर्टी टैक्स का मसला था, क्योंकि ये दोनों स्कूल में गरीब बच्चों को एक ट्रस्ट के तहत वहाँ पर उनको मुफ्त तालीम दी जाती है और वो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नुमाइंदगी पर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये दोनों स्कूलों का प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हल हो चुका है। मैंने इन दोनों स्कूल के जिम्मेदारों तक जो गवर्नमेंट के ऑर्डर निकले थे वो मैं हमारे यामीन खां को दिया हूँ, और यामीन खां साहब ने मदीनतुल उलूम स्कूल को और ताजिरान चिरम के जो स्कूल है उन दोनों के जिम्मेदारों को ये वो जो गवर्नमेंट की कार्रवाई है उसका नोटिफिक जो कागज़ है उनके हवाले कर चुके हैं। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बल्दिया का इलेक्शन है, और इस बल्दिया के इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि इसको ऐसा इलेक्शन बना दिया गया कि यहाँ पर रोड की मसाइल, पानी का मसाइल, ट्रैफिक का मसला, इस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि ऐसा दिख रहा है कि हम हिंदुस्तान का एक नया वजीर आज़म बनाने जा रहे हैं। आज आप देखते हैं कि सिर्फ मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी दिल्ली से अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों को हैदराबाद बुला रही है, क्योंकि बीजेपी ये देख चुकी है कि मजलिस को हराना इनके बस की बात नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मरकजी वजीरों को, उनके दिल्ली के कायदीन को हैदराबाद को बुला बुलाकर मजलिस के खिलाफ बयानात जारी करा रही है। और हद तो ये हो गई कि बीजेपी का एक लीडर ये कल बयान दे दिया कि अगर बीजेपी हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन जीतती है तो पुराने शहर में बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, और सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पुराने शहर से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेगी। मेरा बीजेपी से एक ही सवाल है, बल्कि मैं मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह को कह रहा हूं कि पिछले 6.5 साल से आपकी हुकूमत है। यहाँ पर पार्लियामेंट में सिकंदराबाद से आपका एमपी है और वो वजीर भी है, मिनिस्टर ऑफ होम है सिकंदराबाद के एमपी। अगर हैदराबाद में पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, तो 6 साल से और 1.5 साल से आपका ये सिकंदराबाद का एमपी जो मिनिस्टर ऑफ होम है, क्या वो सो रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर पाकिस्तानी रोहिंग्या है? मैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी और आप इस बल्दिया के इलेक्शन में फिरका परस्ती को फरोग दे रही है, नफरत को फरोग दे रही है। और अगर आपकी पार्टी ये कह रही है कि पुराने शहर में पाकिस्तानी है, तो मैं वजीर आजम से इस बात का मुतालबा करता हूं कि सिकंदराबाद का एमपी जो आपके कैबिनेट का मिनिस्टर है वो एक नाकाम मिनिस्टर साबित हुआ, उसका एक फेलियर है, उसको फौरन कैबिनेट से बरतरफ करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद में पाकिस्तानी और रोहिंग्यों को रहने की कैसे इजाजत दी। आप बताइए कि इलेक्शन आता है तो इनको पाकिस्तान याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता रोहिंग्या याद आ जाता, इलेक्शन आ जाता तो मजलिस मुल्क के मफाद में नहीं है, इलेक्शन आ जाता तो रैबिड इस्लामिज्म की बात करते हैं। बीजेपी के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े जो 2-3 मिनिस्टर अब तक आ चुके हैं इलेक्शन में, जब हैदराबाद में बारिश आई थी
100 سال کے بعد سیلاب اتنی بارش آئی کہ کئی علاقوں میں پانی کی وجہ سے گھر پانی میں داخل ہو گیا. کیا وزیر اعظم نریندر مودی آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے مرکزی وزیر کو بھیجاتے؟ آج الیکشن ہے تو ایک نہیں، دو نہیں، تین منسٹر آ رہے اور کل پرسوں بھی آئیں گے. مگر جب حیدرآباد کی حیدرآبادی عوام اس سیلاب میں پریشان تھی تو نہ بی جے پی نے کوئی منسٹر کو بھیجایا، نہ بی جے پی نے حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک پیسہ دیا. میں جب یہ سوالات کرتا ہوں بی جے پی سے تو بی جے پی بڑی ناراض ہو جاتی ہے، اسی لیے مجلس پر الزام لگاتے ہیں. پورا بی جے پی کا الیکشن کا انتخابی مہم آپ دیکھ لیجئے. بی جے پی ایک کتاب نکالتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ یہ حیدرآباد میں ایسا نہیں ہوا، اور کتاب کے پہلے پیج کے اوپر بی جے پی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگاتی ہے. اے بی جے پی والو، کیا تم مودی کی فوٹو پر ووٹ نہیں مانگ سکتے؟ آج تم اتنے کمزور ہو گئے کہ اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر تم کو عوام کے درمیان میں جا کر بھیک مانگنا پڑ رہا ہے ووٹ کی. یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آج بی جے پی کو بھی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر، مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد میں نفرت کو پیدا کیا جائے، حیدرآباد کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے، حیدرآباد میں گھر گھر میں لڑائی کو پیدا کیا جائے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بی جے پی کے اس نفرت کے پیغام کو آپ کو اور ہم کو مسترد کرنا ہے، اور اس کو مسترد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام مل کر متحدہ طور پر، اجتماعی طور پر ڈھولکپور کے تمام ذمہ داران، تمام بزرگ، تمام ہماری ماں اور بہنیں، تمام نوجوان اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں اور بی جے پی کو یہاں سے شکست دے دیں. اور بی جے پی کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد میں اب کوئی نفرت پیدا نہیں کر سکے گا. ہم حیدرآباد ہمارے لیے ایک امن کی جگہ ہے اور اس کو پرامن رکھنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. آپ بتائیے کہ بی جے پی کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے. اے بی جے پی والوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پچھلے کئی مہینوں سے چائنا کی فوج لداخ میں ڈپسان پلین میں 900 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ بھارت کی زمین پر چین کی فوج گھس کر قبضہ کر کے بیٹھی ہے. میں وزیر اعظم سے پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جناب نریندر مودی، آپ چین کی فوج کے اوپر سرجیکل سٹرائک کرو، بھارت کی زمین کو حاصل کرو، اس زمین کو جہاں پر ہمارے 20 سپاہیوں نے، چینی فوجوں نے ان کی جان لے لی، جس میں ایک سدھی پیٹ، جس میں ایک تلنگانہ کا ایک میجر بھی تھا، جہاں پر ہمارے فوج نے اپنا خون بہایا ہمارے ملک کی زمین کی حفاظت کرنے کے لیے. آج ان کی قربانی کہاں چلے گئی؟ جس جگہ پر ان کو چینی فوج نے مارا تھا اسی مقام پر آج چین وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بی جے پی میں طاقت نہیں ہے کہ چین کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرنے کا مطالبہ کرنا. میں ڈھولکپور کے جلسے سے ہندوستان اور بھارت کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سرجیکل سٹرائک کرنا ہے تو پرانے شہر پر نہیں، سرجیکل سٹرائک کرنا ہے تو چین کی فوج پر کریے. ہم تمام وزیر اعظم کی تائید کریں گے، مگر وزیر اعظم اتنے بہادر ہیں کہ اپنی زبان سے چین کا نام لینے سے بھی ڈرتے، چین کا نام تک نہیں لیتے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بی جے پی کی پالیسی ہے. مجلس پر الزام لگاتے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے، مجلس کسی مذہب کے خلاف ہے. ارے کیا تم بھول گئے کہ یہی اکبر الدین اویسی تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر تلنگانہ کے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کی لال دروازے کی مندر کو حکومت اپنی جانب سے 10 کروڑ روپے کا اعلان کرے تاکہ اس مندر کا جو کام ہے وہ پورا ہو سکے. آپ بتائیے مجلس کیا چاہتی ہے؟ مجلس انصاف چاہتی ہے اور مجلس ڈیولپمنٹ چاہتی ہے. اگر میری لڑائی انصاف کی ہے
تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی نے ایک منحوس قانون پارلیمنٹ میں بنایا جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی وہ قانون کے تحت جس پر کیس بک کیا جائے گا، پوری دنیا میں اتنا سخت قانون نہیں ہے جو بی جے پی نے بنایا۔ 120 دن ڈیٹینشن ٹائم اس میں ہے۔ میں پارلیمنٹ میں اکیلا تھا اور دوسرے 2 پارٹیز کے لوگ تھے، مسلم لیگ کے اور کمیونسٹ پارٹی کے لوگ تھے، جنہوں نے اس قانون کی مخالفت کی تھی۔ میری تقریر آج بھی یوٹیوب پر آپ جا کے دیکھیے۔ اس قانون کو یو اے پی اے کا نام دیا جاتا ہے۔ بی جے پی کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کون ہے یہ جو دلائل کے ساتھ ہماری غلطیوں کو اور ہمارے کمزوریوں کو دکھا رہا ہے۔ بی جے پی کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ میں مجلس کے صرف 2 ایم پی ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین نے ٹرپل طلاق قانون جو مودی کی حکومت نے بنایا، ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی اور بتا دیا یہ قانون مسلم خواتین کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ان کی بربادی کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ جب CAA کا قانون پارلیمنٹ میں لایا گیا تو پوری پارلیمنٹ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھا کہ نریندر مودی کے 306 ایم پیز کے سامنے اگر کسی نے اس قانون کو کالا قانون قرار دیا، کسی نے اس قانون کو ہمارے ملک کے آئین اور سمویدھان کے خلاف قرار دیا اور اس قانون کو پورے پارلیمنٹ میں پھاڑ دیا تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا۔ اسی لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجلس ہر محاذ پر بی جے پی سے کھل کر مقابلہ کرتی ہے۔ ہم الفاظ چاپ کر خاموش نہیں بیٹھتے، ہم مصلحت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کرتے۔ یہی بات آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھولک پور میں مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکنے کے لیے پورے فرقہ پرست طاقتیں کھو کر یہاں سے مجلس کے امیدوار کو ہرانا چاہتی ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کیونکہ یہ بلدی انتخابات بی جے پی نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہر کوئی اگر نام لیتا ہے تو اسد الدین اویسی کا نام لیتا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا نام لیتا ہے، چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو، TRS ہو، بی جے پی ہو، ان کو کوئی نظر نہیں آتا سوائے ایک شیروانی کے، اور تمام کے تمام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی پر تنقید کریں گے، اسد الدین اویسی کو پر نشانہ عائد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اسد الدین اویسی ایسا ہے اور ان کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ایسی ہے۔ میں ان تمام پارٹیز سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لو، میرے بارے میں جو جھوٹ بولنا چاہتے بول لو آپ، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جھوٹ کا اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ سچ کامیاب ہوا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، انشاءاللہ تعالی بھولک پور کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہاں سے مجلس کا امیدوار اسد الدین اویسی ہے اور اسد الدین اویسی کو کامیاب کریں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں، میرے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو دیکھ کر ووٹ دیجئے۔ جہاں پر پتنگ کا نشان بیلٹ پیپر پر آئے گا آپ دیکھیے اور وہاں پر مہر لگائیے۔ میں کانگریس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کانگریس اب آخری اتنی کمزور ہو چکی ہے کانگریس کہ جب چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے نا تو وہ کانگریس کا معاملہ ہے، وہ کانگریس کا معاملہ ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اگر حیدرآباد کے بلکہ دنیا کے سب سے مشہور حکیم کے پاس بھی آپ جا کر بولیں گے حکیم صاحب یہ کانگریس پارٹی بہت کمزور ہو گئی، ذرا طاقت کی دوا بنا دو، تو حکیم صاحب نفس دیکھ کر بولیں گے بابا ایسی طاقت کی دوا میرے پاس نہیں ہے جو اس مریض پر کام کر سکے۔ ان کا اب ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پھر لیں تو کیا کرنا، ان کے ساتھ پھرنے والے میرے کو فون کر کے بول رہے کہ صاحب اب پھر لے رہے، ووٹ تو پتنگ کو ہی پڑنے والا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بھائی کا جو کانگریس پارٹی چھوڑ کر آ گئے۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی کانگریس نہیں ہے، حیدرآباد کے بلدیہ الیکشن میں کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ کانگریس کے تمام لوگ بی جے پی کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہی بات مجلس میں جو محمد غوث دوبارہ تشریف لائے، مجلس میں شامل ہوئے، انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لوگ
بی جے پی میں جا رہے ہیں، بی جے پی کا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ لیا کہ میری متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین ہے، میں دوبارہ مجلس میں آ گیا۔ آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع مت کریے۔ یہ جماعت آپ کی ہے، ہماری لڑائی انصاف کی ہے، ہماری لڑائی ترقی کی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ الیکشن یقیناً رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کا الیکشن ہے، یہ الیکشن یقیناً بولک پور کے اور بھی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کا الیکشن ہے۔ مگر ایک بات میری ذہن نشین کر لیجئے، یہ الیکشن آپ کی قیادت کو مضبوط کرنے کا الیکشن ہے، تاکہ اگر فرقہ پرست طاقتیں، تاکہ سنگھ پریوار اور آر ایس ایس کی جیسی طاقتیں اگر ہمارے گھر پر آ کر دستک دیں گی تو آپ کی قیادت ان باطل طاقتوں کے طوفانوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ آپ کو اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ہرے پرچم کو دیکھنا ہے اور کسی کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اتر پردیش میں بی جے پی نے چمڑے کے کاروبار کو صفر کر دیا، گوشت کا جو کاروبار تھا اس کو صفر کر دیا؟ یہ بی جے پی کی فرقہ پرستی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور آپ کی پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین، مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کا آدمی یہ کہہ دیا، فلاں یہ کہہ دیا۔ میں ان سے ایک ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، جب کوئی سچائی کے راستے پر چلتا ہے تو یقیناً اس پر الزام عائد ہوتے ہیں، اس پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، اس کو تمام چیزیں ہوتی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس کو کامیاب کرے گا۔ مجلس کے امیدوار رکن بلدیہ منتخب ہوں گے۔ جس طریقے سے بہار میں مجلس کو کامیابی حاصل ہوئی، بہار میں بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور سیمانچل کی سرزمین پر جا کر ہم نے وہاں کے اسمبلی الیکشن لڑا اور مجلس کے 5 MLA جیت کر آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ پورے لوگ پریشان ہیں، اخبارات، میگزین، ٹی وی پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شیروانی بہار کو آ کر ہم کو کیسے پریشان کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر مجلس بہار تک گئی تو آپ کی وجہ سے گئی۔ یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، ہم کو نہیں جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جماعت کو مضبوط کیا تھا۔ برسوں پہلے آپ نے جماعت کو تھام لیا تھا۔ برسوں پہلے ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس وقت لگایا تھا جب اتنے لوگ جلسوں میں نہیں آتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کے بزرگوں کی محنت ہے، یہ آپ کے بڑوں کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج ایک تناور درخت بن کر تمام باطل طاقتوں کے طوفانوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجلس کو اور مضبوط کریں۔ اگر ہم حیدرآباد میں مجلس کو اور مضبوط کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس بنگال بھی جائے گی، مجلس اتر پردیش بھی جائے گی، مجلس مہاراشٹرا میں اور مضبوط ہوگی۔ مہاراشٹرا میں مجلس کے 2 MLA ہیں، ہم کو اور محنت کرنا ہے۔ ہندوستان بھارت کے کونے کونے سے دلت اور مسلم اقلیت اور دیگر لوگ جو صحیح سیکولرزم کو مانتے ہیں، وہ روز فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، SMS کے ذریعے مجھ سے کہتے ہیں کہ اسد صاحب ہماری ریاست کو آئیے، ہمارے شہر کو آئیے، ہمارے گاؤں کو آئیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، یہ تو آپ کا دل ہے، یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کا ملکیت ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 1 تاریخ کو تمام لوگ مل کر اپنے صبح پولنگ بوتھ کو جائیے۔ بیلٹ پیپر ملے گا، جہاں پر پتنگ کا نشان آپ کو نظر آئے گا، آپ مہر اٹھا کر وہاں پر مہر ماریے اور کنٹینیوس مارتے رہیے۔ اور پورے بھولک پور میں 1 تاریخ کے دن ہر گلی کوچے میں، ہر گھر میں خالی ایک ہی آواز آنی چاہیے کہ یہاں تو پتنگ اڑ گئی، پتنگ اڑ گئی، پتنگ ہے، پتنگ ہے، پتنگ ہے۔
میری آپ سے یہی گزارش ہے، ایک اور بھی ہمارا ضائع ہونا نہیں چاہیے، اور جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں اور بھی جو ہونا باقی ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں 5 سال پہلے بھی آپ سے آ کر کہا تھا کہ پانی کی لائن اور ڈرینیج کی لائن کا کام کرا کر رہوں گا، اور بھی ہمارے مسائل ہیں، میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کام کرائے جائیں گے۔ لاک ڈاؤن میں یامین خان میرے پاس آ کر کہتے کہ کئی چمڑے والوں کی گاڑیاں نکل نہیں رہی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہو ان کو کہ میں نے پولیس کے لوگوں سے بات کر کے ان لاریوں کا پرمیشن بھی دلایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ہے، آپ کے ایک فون کال پر، آپ کی ایک تکلیف پر دوڑتے ہوئے اگر کوئی جماعت آپ کے گھر تک پہنچتی ہے تو اس کا نام مجلس ہے، اور مجلس کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا دورہ کب ہے؟ ہاں، کل صبح میں دورہ ہے، کل آپ تمام سے انشاءاللہ ملاقات ہوں گی، مگر ایسا ملو کہ کپڑے نہیں پھاڑنا میرے، آپ کی محبت کو سلام۔ کل انشاءاللہ صبح 9 سوا 9 بجے آپ سے ملاقات ہوں گی، پورے انشاءاللہ تعالی پورا بھولک پور 1-2-2.5 گھنٹے تک پھریں گے، آپ سے فردن ملاقات ہوگی۔ مجھے بھی اور 5 جلسوں میں جانا ہے، اس لیے موٹر سائیکل پر پھر رہا ہوں۔